बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर से हमारे प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत में खुशामदीद वेलकम कहते हैं। और इस प्रोग्राम में हम जो बच्चियों की तरबियत करते हैं, शहज़ादा अमीर अहले सुन्नत अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद मरहबा कहते हैं। और इस प्रोग्राम में खुसूसियत के साथ बच्चियों की जो है वो किसी ख़ास मौजू पे तरबियत की जाती है, इनको सुन्नत आदाब भी सिखाई जाती हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी बच्चियों को जो है वो इल्म दीन भी सिखाया जाता है और इनकी तरबियत भी की जाती है। आप भी जो है वो आखिर तक कहीं नहीं जाइएगा, बच्चियां जो है हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। और इंशाल्लाह हम जो है वो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले तिलावत कुरान पाक शामिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बच्चियाँ ये छोटी माशाल्लाह छोटी सी बच्ची हैं, कोशिश ये कर रही हैं। अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। इसी तरह आप कोशिश जारी रखें, अल्लाह पाक आपको हाफिज़ कुरान बनाए। ये भी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये इस तरह आप भी जो है अपने घरों में बच्चियों के साथ जो है वो तिलावत कुरान पाक के इस तरह के सेशन भी रख सकते हैं कि बच्चियों से जो है तिलावत कुरान पाक सुन ली। और इसके लिए आपको ख़ुद भी आना चाहिए, तो आपको ख़ुद भी जो है वो तिलावत कुरान पाक सही मखारिज के साथ और उसके सही कवायद के साथ सीखना बड़ों पे तो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे चले इनकी तो भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, फिर भी आप देखें कि छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी बाद वक़्त प्यारे अंदाज में सुना देती हैं और कभी कभी बच्चियाँ जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक भी करती हैं। पर इसी तरह का मामला चलता रहेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है इंशाल्लाह सीख जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों, आज हम एक किताब के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में सुनेंगे? किताब के बारे में। और वो किताब है आसमानी किताब, और वो है अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा प्यारा कलाम। सुभान अल्लाह। ठीक है। और वो किताब जो उतरी है ना, जो नाजिल की गई, जो उतारी गई,
وہ سب سے افضل نبی، سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جو پیاری پیاری کتابیں وہ ان پر اتاری گئی تھی. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ الکریم، آخری نبی پر آخری کتاب اتاری گئی قرآن پاک، کیونکہ اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ سب سے آخری کتاب ہے جو کلام اللہ قرآن شریف. اچھا یہ بتاتا چلوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض ایسے جو ہے وہ رسول گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں کہ ان پر بھی کتابیں اتاری گئی تھی. تو وہ کتاب کیا تھیں؟ جو مشہور کتابیں ہیں نا، توریت شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس. تو یہ کتاب جو ہے نا یہ صرف اور صرف انبیاء کرام، یہ صرف اور صرف نبی کو یاد ہوتی تھی. جو دیگر انبیاء کرام نا، دیگر جو نبی تھے ان کو یاد ہوتی تھی. جبکہ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اس کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. اور وہ ابھی ہم نے دیکھا بھی ماشاءاللہ سے کہ قرآن پاک کی جیسے آپ لوگوں نے تلاوت کی منہ زبانی کی نا تو یاد ہو گئی نا. تو یہ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے. تو بعض تو ایسے بچے اور ایسی بچیاں ہیں کہ جو پورا قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں، پورا قرآن پاک یاد رہ جاتے ہیں ان کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو عادت سے ہٹ کر ہونا. عادت سے ہٹ کر بھی نہیں کہ سمجھانا ہے، یعنی پاسبل نہ ہو. جیسے یوں سمجھے، ایک منٹ، آپ سب اسکول جاتی ہیں، کون کون جاتا ہے؟ اچھا آپ سب اسکول جاتی ہیں نا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں آپ کی جو اسکول کی جو کتابیں ہیں یہ پوری کس کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا؟ پوری کتاب تو نہیں یاد ہے. پوری کتاب یاد ہے آپ کو؟ پوری بک تو یاد نہیں ہے نا آپ کو؟ پوری بک یاد ہے؟ کوئی چیپٹر یاد ہے؟ کوئی ایک صفحہ یاد ہے؟ حرف ٹو حرف کوئی اس طرح نہیں یاد نا. تو قرآن شریف جو ہے نا یہ کیا ہے، یعنی دیکھیں انگلش کی کوئی چھوٹی کتاب ہو یا اردو کی کوئی کتاب ہو، اسکول کی کتاب، اس کو بہت مشکل ہے کہ کوئی پورا یاد کر سکے. امپاسبل ہے کہ کوئی اس کو پورا یاد کر لے. تو قرآن پاک جو ہے نا یہ اس کا معجزہ ہے، یہ پوری کتاب یاد ہو جاتی ہے. اب دیکھیں آپ کو ان کو سورہ قریش یاد ہے، ان کو سورہ کوثر یاد ہے. بعض بچے ایسے ہیں اور بعض بڑے ایسے ہیں، بعض بچیاں ایسی ہیں، بعض ایسی خواتین ہیں کہ جن کو یہ پوری کتاب یاد ہے. چیز کی قرآن پاک جو ہے نا 30 کے 30 پارے یاد ہو جاتے ہیں. سبحان. تو یہ یاد ہونا کیا ہوا؟ یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ہر کتاب یاد نہیں ہو جاتی. تو یہ اس کتاب کی فضیلت ہے، یہ قرآن پاک ہے کہ جو انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے، یہ یاد ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک کا کیا ہوا؟ یہ معجزہ. یہ کیا ہوا؟ معجزہ. جبکہ اور کوئی کتاب جو ہے نا اس میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں آ جائے، انسان کے سینے میں آ جائے. قرآن پاک کیا ہے؟ یہ سینے میں آ جاتی ہے، یہ سما جاتی ہے، یہ یاد رہ جاتی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ قرآن پاک کا معجزہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا قرآن پاک جو ہے تقریباً 23 ایئرس میں جو ہے نا یہ اترا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر. کتنے ایئرس میں اترا ہے؟ 23 ایئرس میں. 23 سال میں یہ اترا ہے. 23 ایئرس. 1 ایئرس میں 12 منتھس ہوتے ہیں. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک نازل ہوا 23 ایئرس میں. 23 سال میں قرآن پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر آہستہ 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 نازل ہوا. اور یہ کس طرح نازل ہوا کہ کبھی جو ہے نا اس کی جو ہے وہ صورتیں اور آیاتیں جو ہے نا ضرورت کے مطابق ایک ایک کر کے دو کر کے یہ اترتی تھیں. اور یہ کس طرح اترتی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ آیت کریمہ یا صورتیں جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لاتے تھے. کون سے فرشتے لاتے تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ کون سے فرشتے لاتے تھے؟ توجہ سے سنیں. صحیح ہے. آخر میں آپ سے کوشچنز بھی ہوں گے. ہاں سوالات بھی ہوں گے. اچھا یہ تو ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے، مختصر سا. اب بتاتا چلوں
کہ اب جیسے جو کیا کہتے ہیں قرآن پاک ہے نا، اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو بغیر وضو کے نہیں اٹھا سکتے، بغیر وضو کے نہیں اٹھا سکتے۔ انگلش بک کے لیے آپ وضو کرتی ہیں اسکول کی کتاب کے لیے؟ ہاں بھائی آپ کوئی اسکول کی کتاب کے لیے وضو کرتی ہیں؟ نہیں نا، یہ اٹھے اور اس کو اٹھا لیا۔ کیونکہ قرآن پاک کیا ہے کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کو بغیر وضو کے اٹھانا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ، اچھا دوسرا کیا ہے کہ قرآن پاک کو پکڑنا، اس کو ہاتھ میں رکھنا جو ہے نا، تو ہاتھ میں رکھنا، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، اس سے برکت بھی ملتی ہے ہاتھ میں رکھنے سے بھی۔ اچھا اس کو دیکھنا، تو اس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کو دیکھنے کی بھی اپنی برکت ہیں۔ اچھا اب کیا ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھنا، اس پہ بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا اس پہ بھی ثواب ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ ہاتھ میں اور اٹھانے قرآن کا بھی پاک جی ہاتھ میں اٹھانے کا بھی ثواب، ہاتھ میں رکھنے کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، پڑھنے کا بھی ثواب۔ پڑھنے کا بھی ثواب۔ اچھا پڑھنے کا ثواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر دیکھے پڑھتا ہے، جیسے ابھی انہوں نے تلاوت کی بغیر دیکھے کی نا، تو بغیر دیکھے پڑھنے کا بھی، یعنی منہ زبانی پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ آپ سے مل کے بولیں گے ایک ساتھ، جب قرآن پاک کن پر نازل ہوا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی، اور یہ جو ایک نیکی ملے گی یہ 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام 2 حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف۔ الف لام میم کتنے حرف ہیں؟ 3۔ الف لام میم میں کتنے حرف ہیں؟ 3۔ تو اس پہ کتنی نیکیاں ملی؟ الف پہ الگ نیکی ملے گی، لام پہ الگ نیکی ملے گی، اور میم پر الگ نیکی ملے گی۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 3۔ اور یہ 3 نیکیاں کتنے برابر ہوئی؟ 30۔ 30 کے برابر ہوئی۔ 30۔ اچھا اب جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے آداب سنتے ہیں کہ جو بھی تلاوت کرے نا قرآن پاک کی، اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ شریف کی طرف بیٹھے۔ ہم نماز کس طرف پڑھتے ہیں؟ ہاں، ہم سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، رخ ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف۔ تو قرآن بھی ہم پڑھیں گے تو قبلے کی طرف بیٹھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے پر ادب ہے یہ۔ ہاں یہ ادب ہے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے جیسے ابھی نماز انہوں نے تو- تلاوت کی تو یہ کیا ظاہر ہے کہ ابھی قبلہ رخ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، جیسے نماز تو ہمیں نماز تو ضروری ہے کہ ہم قبلہ رخی کی طرف پڑھیں گے، مگر تلاوت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہم ضروری نہیں کہ قبلہ رخ کریں، قبلے کی طرف بیٹھ کر پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا زیادہ، کہ قبلہ رخ بیٹھنا، قبلے کی طرف بیٹھنا سنت بھی ہے نا۔ اچھا دوسرا یہ کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں کلی کر لینی ہے، منہ جو نا اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ منہ اچھی طریقے سے صاف کر لینا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا یہ بھی سن لے قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ ایسی کتاب ہے قرآن پاک کہ اس میں جو نا کبھی بھی جو نا کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ جیسے انہوں نے لإیلاف قریشٍ پڑھی نا یہ سورت، یہ سورت جو ہے یہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری نا، یہ ویسی ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری پیاری کتاب کو روزانہ پڑھنے والا بنائے،
اللہ کرے کہ ہم روزانہ اس پیاری پیاری کتاب کو پڑھیں، اس کی زیارت کریں، اس کو دیکھیں اور اس کو ہاتھ میں رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو ہے سبق تو سن لیا، اور اب جو ہے ان بچیوں سے جو ہے وہ اس حوالے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ کوشچنس کیے جائیں گے۔ یہ کوشچنس آپ سے بھی ایک طرح سے ہوں گے، تو آپ نے بھی جو ہے گھر میں آپس میں جو ہے جواب دینے کہ کس کو کتنا پتہ ہے، کس نے کتنی توجہ سے سنا ہے۔ تو جی حضور بچیوں سے جو ہے وہ اچھا اب دیکھیں، جس کو جواب آتا ہے نا، جس کو جواب دینا ہے تو وہ خالی ہاتھ اٹھائیں گے۔ قرآن پاک کن پر نازل ہوا؟ قرآن پاک کن پر نازل ہوا ہے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ چلیں بیٹا آپ آخری والی۔ 10 نیکیاں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جب یہ بتائیے کہ قرآن پاک کتنے سالوں میں اترا ہے؟ قرآن پاک کتنے سالوں میں اترا؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں بیٹا آپ۔ 23۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے قرآن پاک کے بارے میں سنا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ اس کو ہاتھ میں اٹھانا بھی، ہاتھ میں رکھنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اور اگر آپ قرآن پاک دیکھ کے نہ پڑھیں، ہم ایسی زبانی پڑھیں تو اس کا بھی ثواب۔ بس قرآن پاک برکتیں ہی برکتیں لوٹا رہا ہے، ہم بس اس سے سمیٹنے والے بنیں۔ اور پیاری بچے جو ہیں یہاں پہ بیٹھی بچیاں ہیں، اور جو کڈس مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے بچے اور بچیاں ہمیں سن رہے ہیں، آپ نے بھی جو ہے وہ قرآن پاک ڈیلی پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے، اور مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ باکسز رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ اس باکسز کے اندر کچھ کارڈز رکھے ہوئے ہیں، کسی پہ نمبر لکھا ہوا ہے، کسی پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ سے شہزادے حضور ایک کوشچن کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کوشچن کے ساتھ 4 ہنٹس بھی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ 4، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جواب ڈھونڈنے میں جو ہے وہ آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، 4 نہیں 1۔ پہلا سوال، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ چلیں جب آئے پتہ ہے تو پورا ہی آ جائے۔ پھر ہنٹ لینی ہے آپ کو؟ چاہیے ہنٹ آپ کو؟ جن کو ہنٹ چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اور کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی حضور، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ شریف میں رہے؟ کون؟ آپ؟ 33، 43، 53، 63؟ کر لیجیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ جی حضور، نیکسٹ کوشچن۔ اچھا اب یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں کتنے سال رہے؟ مدینہ اچھا پہلے یہ بتائیں، مکے میں کتنے سال رہے؟
मदीना 53 साल हाँ, अभी तो आपने निकाला 53। मक्के में कितने साल रहे? 53 साल अब मदीने में कितने साल रहे? बज़ाहिर जो है वो ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिरी हयात के साथ कितने साल रहे? मदीना मैं हिंट देता हूँ मैं, ठीक है? 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इसमें से बताना है। 8 साल 4 साल 4 साल। 63 ईयर्स में 8 से साल। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 ईयर्स तो मक्के में में रहे। रहे। तो पीछे फिर कितने ईयर्स बचे? 53 और 63 कितने ईयर्स बचे? हाँ भाई, कितने माइनस साल? भी कर हाँ सकते हैं ना। जी, आ जाए। माइनस का बोल निकालें। नहीं सकते। 10 साल कितने साल रहे आप ढूंढो? 10 साल 10 साल रहे मदीने में। अभी आप निकालें, ये 2 हैं। 4 चलो दूसरे में देखें। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब ये बताइए कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? मदीना जिसको शहजादे बोलेंगे जवाब कौन देगा? वही देगा। मदीना, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे, खाते थे? हाँ, आपको पता है? मदीना नहीं, मदीना आपको पता है? आ जाओ बेटा। आपका नाम क्या है? सयाब सयाब अच्छा, गुस्से में? गुस्से में तो नहीं हो? नहीं ना, गुस्से में तो नहीं याद दिला रहा। इस्माइल करके दिखाओ। इस्माइल ऐसे, हाँ माशाल्लाह। चले इधर आगे। सरकार अलैहिस्सलाम कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? शाबाश, निकालें। जी हुजूर, इन्होंने ये निकाला। आपका जवाब दुरुस्त है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे? और ये माशाल्लाह छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने हमें बताया है। माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल की यही बरकतें हैं कि छोटी छोटी मदनी मुन्नियों को, बच्चियों को जो है वो इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तशरीफ़ रखें माशाल्लाह। आप भी अपने बच्चों को किड्स मदनी चैनल दिखाते रहा करें। जी हुजूर। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की तादाद कितनी थी? माशाल्लाह, भाई निकालें। ये आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। बैठे तशरीफ़ रखें। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटों की तादाद कितनी थी? माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि सरकार अलैहिस्सलाम की बेटियों की तादाद कितनी थी? ये किसी को पता बेटों है? का तो पता चल गया। मदीना अब बेटियों का कौन बताएगा? आपको पता है? आप बताएं कितनी थी? हाँ हाँ, आप बेटा, हाँ कितनी? 3 5 5 तो नहीं है। मदीना चलें आप। आ जाएं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियाँ थीं? जी, चले निकालें। बेटों की तादाद कितनी थी? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत ही अहम मालूमात हैं जो हमें पता होनी चाहिए हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। और बच्ची ने निकाला है 4। आपका जवाब दुरुस्त है। हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तादाद जो थी वो थी 4। अच्छा, आपको ये बताएगा
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، اصل میں بیٹیوں کو شہزادی بھی کہا جاتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں. تو یہ بتائیں کہ سب سے لاڈلی شہزادی کون سی تھی، کسی کو پتہ ہے؟ لاڈلی حضرت مطلب بی بی فاطمہ. بہت زیادہ، ہاں جن کو بہت زیادہ جن سے محبت تھی. بہت زیادہ جن سے بہت زیادہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی کون سی شہزادی سے محبت تھی، پیار؟ نام نہیں لینا بیٹھ کے، ابھی، بیٹھ یہ کے. تو نام نہیں لینا، ہاتھ اٹھانا ہے. جواب سب کو پتا ہے. آپ کو پتہ ہے بیٹا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. ماشاء اللہ. آجا آجا آپ اس میں سب نکالیں. سبحان اللہ، نکال لیں. یہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کا نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. ماشاء اللہ. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہوا. بچیوں نے جو ہے اس سیگمنٹ سے جو ہے وہ معلومات حاصل کریں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں ان کو پتہ چلا، بیٹیوں کے بارے میں ان کو پتہ چلا، لاڈلی شہزادی کے بارے میں پتہ چلا. اسی طرح آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا. اسی طرح کی معلومات کے لیے آپ ہمارے کڈس مدنی چینل کے دیگر پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائے. اچھا دیکھیں پیاری بچیوں، الحمدللہ الکریم ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہ سب پیارا پیارا مذہب ہے کہ جو ہمیں ہر کام کا، ہر چیز کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے. تو جہاں ہمارا مذہب اسلام کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، سونے کا طریقہ بتاتا ہے، تو وہیں ہمارا جو پیارا پیارا مذہب جو ہے یہ ہمیں چلنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح چلنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم آج ہم چلنے کی سنتیں اور آداب سنیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. کس کی سنتیں اور آداب سنیں گے؟ چلنے کی. سب چلتے ہیں نا، کوئی اڑتا تو نہیں ہے؟ ورنہ آپ کو اڑنے کے بارے میں بتائیں. کیا تو اڑ کے بتائیں ذرا، وہاں پہنچے. ہاں جب میں اڑتی ہوں جو اڑ کے بتائیں. کون اڑتا؟ آپ اڑتی ہیں؟ اب ہم سب چلتے ہیں تو اب ہم چلنے کے آداب سیکھیں گے کہ چلتے کیسے ہیں، چلنے کے کیا طریقے درست ہیں. جی، اور انشاءاللہ الکریم ہم اسے یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالی اپنی پیاری پیاری کتاب کہ جس کے بارے میں آج ہم نے سنا تھا نا، قرآن شریف، تو اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں اردو میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر کے ساتھ نہ چلو. تو پیاری بچیوں، ہمیں جب بھی چلنا ہے نا تو تکبر کے ساتھ نہیں چلنا. تکبر کیسے بچیاں سمجھیں گے؟ ہاں جو تھوڑا یوں کر کے، یہ تھوڑا میں کچھ ہوں. اچھا، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، اب چونکہ ہم تو بچے ہیں نا، بچیاں ہیں، تو ہمارے جو امی ابو ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں چلتے ہوئے. ٹھیک ہے، پکڑ لیتے ہیں نا. اب کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر امی ابو ہاتھ پکڑ لینا تو وہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں ہم اکیلی چلیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امی ابو کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے. بلکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے نا کہ امی یا ابو ہاتھ پکڑنا بھول جائیں تو خود جو ہے نا امی ابو کا ہاتھ پکڑ لیں. امی ابو کا ہاتھ پکڑ لیتے، اگر ابو یا امی ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے تو ہمیں کہیں جانے نہیں دیتے. ہاں ظاہر ہے کہ اب گاڑی آگے خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے تو کیا ابو ہمیں پکڑ لیتے ہیں نا، تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچت ہو جائے. نہیں، اب ہاتھ نہیں چھڑوانا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب ہاتھ نہیں چھوڑانا. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب بھی چلیں، روڈ ہو یا گلی ہو، تو ہمیں اس کی
سائیڈ میں چلنا چاہیے, بیچ میں نہیں چلنا چاہیے. بیچ میں کیا آتا ہے؟ گاڑی آتی ہے, موٹر سائیکل آتی ہے, سائیکل آتی ہے, جو کہ گاڑی سائیڈ پہ نہیں آتی, فٹ پاتھ پہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو ہمیں کہاں چلنا چاہیے؟ روڈ کے سائیڈ میں, روڈ اور گلی کے سائیڈ میں چلنا چاہیے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ ہمیں اسپیڈ سے نہیں چلنا, اسپیڈ سے بھی نہیں چلنا اور بھاگنا بھی نہیں ہے, بلکہ نارمل چلنا ہے. اگر کبھی کہیں جانے دیر ہو رہی ہے تب تو اسپیڈ سے چل سکتے ہیں نا, جیسے ٹیوشن کے لیے دیر ہونا ہو تو رہا ہے. یہی چاہیے کہ وہ نارملی چلیں. ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ درمیانے انداز میں چلنا, نارمل چلنا ہے. جب بھاگ کے زیادہ بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ تھکاوٹ ہو جائے گی, سانس پھول جائے گا. زیادہ وہ اور بھاگنے بالکل ہلکا چلیں گی نا تو کوئی بھی دیکھے گا نا, جو بھی دیکھے وہ بولے گا اچھا یہ بچی بیمار ہے, اس کو چلنا نہیں آتا, یہ کیوں ایسا ایسا چل رہی ہے, اس کے پاؤں میں تکلیف ہے. تو اس لیے ہمیں نارمل چلنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک نارمل انداز میں چل کے دکھائیں. ہاں کون نارمل انداز میں چل کے دکھائے گا؟ چلیں آپ ہی چل کے دکھائیں. چلیں آپ ادھر آئیں, ادھر آئیں, ادھر آئیں, ادھر آئیں. بس جیسے یہ چل کے آئے نا, یہ اب نارمل یہاں سے انداز جو ہے ہے, وہاں پہ واپسی چل کے جائیں واپسی. یہ نارمل انداز ہے, یہ نارمل انداز. نہ اسپیڈ ہے, نہ اسپیڈ ہے, نہ اسپیڈ میں چل کے آئیں, اسپیڈ میں چل کے آئیں. اسپیڈ میں چلنا آتا ہے, چلیں. ہاں نہیں نہیں, یہ تو اتنی چلیں آپ آئیں آپ چل کے. ایک منٹ بیٹھے بیٹھے. ہاں یہ کہ پتہ ہی نہیں چلا کون کب کہاں سے آ گیا. چلے واپس, چلیں واپس آئیں. یہ تو اس طرح نہیں چلنا, اس طرح یہ تو اس طرح چلنا ہے. ایسے تو یہ تو گھر میں بچیاں تو یہی کر رہی ہوتی ہیں. گھر میں چلنے میں حرج نہیں ہے, گھر میں کوئی مسئلہ, گھر میں چل سکتے ہیں نا اس طرح, باہر نہیں چلنا. باہر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جب چل رہے ہو نا تو چلتے ہوئے نا ادھر ادھر نہیں دیکھنا, نہیں اس طرح نہیں, نیچے دیکھ کے چلنا ہے. اب آپ ذرا نیچے دیکھ کے چلتے ہوئے دکھائیں, نارمل چلیں اور نیچے دیکھتے ہوئے. اب اسی طرح نیچے چلتے ہوئے جائیں واپسی. اچھا یہ تو آپ اس طرح چلنا ہے. ہاں تو چلتے ہوئے جو ہے وہ توجہ جو ہے آپ کی بس نگاہیں نیچے ہونی چاہیے, نظریں نیچے ہونی چاہیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ چلنے میں جو نا احتیاط یہ کرنی ہے کہ شوز کی آواز پیدا نہ, جوتے نا شوز, ان کی آواز نہیں آنی چاہیے. کہ یہ آواز ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے, چلنے میں جوتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے. اچھا کچھ بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے اگر کوئی چیز آ گئی نا اس کو کیا یوں لات ماریں گی, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کہ اس سے بات ہو گیا پتھر اگر ہوا نا, جوس کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, ہاں جوس کا ڈبہ رکھا ہوا ہے تو اس کو کچرا لات رکھا مارے ہوا گی, ہے, کچھ بھی رکھا ہوا ہے, کوئی پتا رکھا ہوا ہے درخت کا تو اس کو لات مارے گی, کوئی پتھر ہوگا اس کو لات مارے گی, تو اس سے کیا ہوگا کہ اسے چوٹ لگ سکتی ہے, کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے اور خود اپنے آپ کو بھی لگ سکتی ہے. کہ پتھر اگر بڑا ہوا, اب عادت ہو گئی یوں ماردار کرنے کی, اس طرح مارنے کی, تو کیا ہو اپنے ہی پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ان بچوں کو بھی کام آئے گی. وہ اسی طرح سبق کے لیے بنائی تھی کہ جن کی عادت ہوتی ہے روڈ پہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ پاؤں سے اڑانے کی. تو کیا کیا تھا, کیمرہ ایک جگہ پہ لگایا تھا, جو بسکٹ کے ڈبے کے اندر پتھر رکھا ہوا تھا. بسکٹ کے ڈبے کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ پتھر. اس کو تو لگا کہ وہ بسکٹ کا ڈبہ ہے, وہ آیا, اس نے ایسے جیسے لات مارتا یوں کر کے لات ماری, پر بسکٹ کا ڈبہ اڑانی, وہ وہیں پاؤں پکڑ کے پاؤں زخمی ہو گیا, پاؤں پہ لگ گیا. آپ کو نہیں پتا بسکٹ کے ڈبے کے اندر کیا ہے, کچھ بھی ہے, پر اس لیے سمجھانے کے لیے یہ تھا کہ روڈ پہ چلتے ہوئے چیزوں کو پاؤں نہیں مارتے. ٹھیک ہے, بلکہ بسکٹ کا ڈبہ ہو یا ایسا پیکٹ ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس پہ کچھ لکھا ہوا ہو نا, تو اس پہ تو ویسے ہی لات نہیں مارنی. کہ چونکہ ہمیں جو ہے وہ کہ وہ حروف کی بیعت بھی نہ ہو, اور اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی اخبار وغیرہ اس میں عبداللہ لکھا ہوا ہو, محمد لکھا ہوا ہو, بعضوں کا جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوتا ہے, کہ بعضوں کا کوئی آرٹیکل ہوتا ہے, کوئی مضمون لکھا ہوتا ہے, کوئی بیان لکھا ہوتا ہے, تو اس طرح کا کوئی لکھا ہوا ہو, تو اخبار وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو لکھا ہو تو اس کو تو بالکل ہی لات نہیں مارنی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں
سنتیں اور آداب کے مطابق چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیاری بچیوں، آج ہم نے چلنے کا طریقہ سیکھا۔ کس کا طریقہ سیکھا؟ تو اب جو ہے نہ بھاگ کے چلنا ہے، نہ سلو چلنا ہے، ٹھیک ہے، نہ اوپر نیچے دیکھ کے چلنا ہے، نہ چیزوں کو لاتے مارتے ہوئے چلنا ہے۔ جو ہم نے سیکھا ہے ہم نے اسی طرح آپ سے جو ہے وہ چلنا ہے۔ اسی طرح کے مزید سیگمنٹس اور اسی طرح کی مزید باتیں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے بچیوں کی تربیت کی پرانے ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کڈس مدنی چینل یوٹیوب پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل